बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, नवाज शरीफ ने ईद की नमाज हसन नवाज के दफ्तर में क्यों अदा की, इसके साथ एक खबर जुड़ी हुई है जो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर एक क्रिकेटर ने एक स्टेटमेंट जारी की, मिस्टर बीन गो होम। ये मिस्टर बीन कौन है और पाकिस्तान में मिस्टर बीन इस वक्त कौन बने हुए हैं, इसकी कहानी भी आपको सुनाएंगे। और फिर एक सियासी जमात के 2 वुज़रा ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे की बुनियादी वजह क्या बनी, ये कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर एक सहाफ़ी को रिहा किया गया तो दूसरे पर हमला हो जाता है, ये माजरा क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहानी भी आपके सामने तफसील के साथ में पेश करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब 2019 में बरतानिया आए इलाज के लिए। इलाज तो हुआ, जैसा भी हुआ, नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ वो पूरी कौम जान चुकी है। लेकिन बरतानिया को उन्होंने अपना मरकज बना लिया। हसन नवाज के दफ्तर को एक सेक्रेटेरिएट का दर्जा दे दिया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितनी भी सरगर्मियां थी, इन्हें इस दफ्तर से सरअंजाम दिया जाता है। जितनी भी अहम मुलाकातें हुई, यही दफ्तर है। जितनी भी अहम डील्स होती हैं, यहीं पे सब कुछ हुआ। और फिर माजी के अंदर एक साजिश रचाई गई, उस साजिश के भी ताने बाने इसी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब अपना सारे का सारा वक्त, यानी सुबह शाम, इस दफ्तर में गुजारते हैं। ये दफ्तर इनके लिए ओढ़ना बिछोना है। और तमाम जो पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, पार्टी को जितनी भी आपने डायरेक्शंस देनी हो, वही हसन नवाज के दफ्तर से जारी की जाती हैं। और मीडिया की इंटरेक्शन भी हसन नवाज के दफ्तर में ही होती है। हमने बहुत गौर से नून लीग की सरगर्मियों को ऑब्जर्व किया बरतानिया के अंदर। और जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई, और इससे पहले भी नवाज शरीफ जब से बरतानिया में मुकीम है, नवाज शरीफ साहब जहां भी जाते हैं लोग इनका मुहासरा करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग जहां भी गए, इनका मुहासरा किया गया। आबिद शेर अली का मुहासरा किया गया। इसके अलावा जितने भी लोग थे जो मार्बल आर्च में, जब उन्हें पता चलता है कि ये वो दफ्तर है जहां पे नवाज शरीफ रोजाना की मीटिंग्स करते हैं, तो बकायदा वहां पर एहतजाज भी किया गया। और मुतादिद ऐसे वाकयात मौजूद हैं जिसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी हुई। यानी नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान नहीं जाते, सरगर्मियां कर रहे हैं, लोगों में एक गम और गुस्सा पाया जाता है। यानी नून लीग का कोई भी वर्कर होगा, कोई भी शख्स होगा, कोई भी अहम रुकन होगा, जहां से भी गुजरेगा उस पर हमला भी होता है। हमने बरतानिया के अंदर ऐसा देखा। कम से कम होटिंग जरूर की जाती है। लोग सवाल जरूर पूछते हैं कि पाकिस्तान को लूट कर बरतानिया आ गए, अब वापस कब जाना है। और फिर एवन फील्ड हो या मार्बल आर्च पे हसन नवाज का दफ्तर हो, जो नून लीग का एक आर्जी सेक्रेटेरिएट जिसका कुछ सहाफ़ी कहते हैं, यहां पर एहतजाज किए जाते हैं। अब पूरी की पूरी क़यादत, यानी काबीना जो यहां पर आई बरतानिया के अंदर, बहुत छुप कर आई। किसी को कानों कान खबर ना हुई कि इन्होंने नवाज शरीफ से किस घर में मुलाकात की। चाहे वो शायद ये कहा जा रहा था कि शायद ये इसहाक डार का घर है या फिर किसी और का, जहां पे ये काबीना मिलती है। यानी पूरी की पूरी सरगर्मियों को सीक्रेटली रखा गया और सीक्रेटली सरंजाम दिया गया। मकसद ये था कि अगर ये काबीना, इंपोर्टेड काबीना बाहर आ गई तो लोग हुटिंग करेंगे, तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो उससे बचने के लिए, यानी आवाम को आप फेस नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने कोशिश की कि किसी तरह खामोशी से मीटिंग्स हो जाए। तो व्यूअर्स, ये वो लायामल है नून लीग का बरतानिया के अंदर जो किया जाता है। नवाज शरीफ साहब ने बड़े खुफिया दौरे भी किए फैक्ट्रीज के, यानी छुप छुपा के सब काम करते हैं। कैमरेज अक्सर वो पाए जाते हैं कश्तियों के अंदर। जितनी भी उनकी सरगर्मियां हैं, सीगा राज में रखा गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब नमाज क्यों नहीं पढ़ते, यानी ईद की जो रीजेंट मॉस्क है, जो सबसे बड़ी मॉस्क है, जिसमें उनकी जो अहलिया थी, उनका जनाजा भी पढ़ा गया, उनकी डेड बॉडी को भी वहीं पे रखा गया। लेकिन रीजेंट पार्क क्यों नहीं जाते? व्यूअर्स, पिछले 3 माह के अंदर नून लीग के खिलाफ अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। लोग एवन फील्ड के बाहर एहतजाज एक दफ़ा नहीं, हर संडे को करते हैं और सवाल पूछते हैं।
اب یہ خطرہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب اگر نماز پڑھنے کے لیے باہر گئے اور اگر کوئی شخص دیکھ لیتا ہے تو وہ ضرور ہوٹنگ کرے گا. وہ پاکستان کے اندر جو غم و غصہ پایا جاتا ہے مہنگائی کو لے کر، اس کا اظہار یہ نہ ہو کہ نواز شریف کی موجودگی میں یعنی ان کو دیکھ کر دیا جائے. اور ایک سخت قسم کی نفرت پائی جاتی ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف، نون لیگ کے خلاف. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر جہاں جہاں سے نون لیگ کے لوگ گزرتے ہیں، احسن اقبال کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اور یہ کچھ برطانیہ میں جتنے بھی یہاں کے منسٹرز ہیں یا ایون کے وقت کے وزیر اعظم کو بھی ایک دکاندار نے باہر نکال دیا کہ آئی ڈونٹ ایگری ود یور پالیسیز، اور اس لیے میرے دکان سے، میرے ریسٹورنٹ سے باہر چلے جاؤ. یہ کچھ ہوا برطانیہ کے اندر. یعنی آزادی اظہار کے لیے آپ کو کسی طرح بھی روکا نہیں جا سکتا، آپ تنقید کر سکتے ہیں. پاکستان میں تو احسن اقبال صاحب نے جس طرح کا مظاہرہ کیا اور کہتے رہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان بچوں کی تصویروں کو سوشل میڈیا کے اوپر لگایا گیا. پھر برطانیہ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے وہ تصویریں باقاعدہ شیئر کی اور کہا کہ جہاں بھی یہ ملیں ان کو روکا جائے، اور ایک سخت قسم کی ڈائریکشنز دی گئی. ایسا تاثر ملا ان کی ٹویٹس کے ذریعے. تو ویورز، جو کچھ پاکستان میں پکچرز آ رہی ہیں یہی کچھ برطانیہ میں بھی ہوگا. جب آپ باہر نکلیں گے تو لوگ آپ کو روکیں گے. تو یہ وہ خطرہ تھا جو نواز شریف صاحب کو لگا، اس لیے انہوں نے اس غنیمت سمجھی کہ حسن نواز کے دفتر میں نماز پڑھیں اور واپس ایون فیلڈ روانہ ہو جائیں. تو یہ کہانی ہے ان کے نماز نہ پڑھنے کی ریجن ماسک کے اندر. اور چونکہ اگر وہ عوام میں جائیں گے تو پھر لوگ ان سے ضرور جو ہے وہ سوال کریں گے کہ جناب کیا بنا. اب ویورز، 2 استعفے آئے ہیں. ان استعفوں پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سری لنکا کے حالات جن کا ہم ہمیشہ تذکرہ کرتے رہے اور کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کے حالات کے ساتھ کہ اگر ہم نے بروقت فیصلے نہ کیے تو خدا نہ خواستہ ہمارا حال بھی سری لنکا جیسا ہوگا. لوگ کئی کئی دن پیٹرول کی لائن میں لگے رہتے ہیں لیکن پیٹرول نہیں ملتا. کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ موجود نہیں، ختم، بالکل فنش ہو گئی، کیونکہ حکومت کی غلط پالیسیز تھی. صدر اور ان کے خاندان اور وزیر اعظم جو سری لنکا کے ہیں، وہاں بھی موروثیت ہم نے دیکھی، اور موروثیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ عوام آج سڑکوں پر ہیں، وہ محاصرہ کر رہے ہیں، وہ گریبان پکڑ رہے ہیں. اس پوری سچویشن میں جب لاکھوں کے مجمع جس نے محاصرہ کیا اور ایسی سی تصویریں شیئر ہوئی سوئمنگ پولز کی جہاں پر لوگ نہا رہے ہیں اور اپنی حکومت کو ایک سوال کر رہے تھے، یعنی ان رہائش گاہوں کے اوپر حملہ کر کے، بیڈ رومز میں داخل ہو کر، کہ یہ عوام کا پیسہ تھا جس پر تم عیاشیاں کرتے رہے. تو یہ سری لنکا کی سچویشن ہے. ایک کرکٹر نے سوال کیا ہے. وہ سوال کیا تھا؟ مہیلا جے وردھنا اوبویسلی ایک بڑا نام ہے پاکستان جو ورلڈ کرکٹ ہے اس کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ مسٹر برین پلیز ریزائن، نو مور ڈیلز. اور ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ اپنے ملک کے وزیر اعظم کی طرف، اپنے ملک کے صدر کی طرف. اور پھر دوسری طرف ایک اور ٹویٹ بھی کی گئی جو سنت جے سوریا کی طرف سے تھی. انہوں نے لکھا کہ دس از فار آور فیوچر. لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں اور لاکھوں کا مجمع ہے جس کو وہ کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ جب ہم پاکستان کے حالات کو سری لنکا سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی ایک مسٹر بین ہے. شہباز اسپیڈ کا کردار مسٹر بین سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہی ہوگا. اور مسٹر بین کو اگر حکومت دے دی جائے تو شاید مسٹر بین ایک اچھی حکومت چلا سکیں ایز کمپیئر ٹو شہباز اسپیڈ. پچھلے 4 دن سے میں پاکستان کے میڈیا کو، ایون کہ ان کے اپنے میڈیا کو دیکھ رہا ہوں جو ان کا چہیتا میڈیا ہے، وہاں پر بھی شہباز اسپیڈ کی کوئی خبر نہیں چل رہی. ملک کا وزیر اعظم ہے، خبروں میں نہیں ہے. ایک لیڈر جس کو گھر بھیج دیا گیا سازش کر کے، وہ ہر ٹی وی چینل کی خبر بنا ہوا ہے اور تمام کے تمام لوگ اس کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحافی اپنے انداز میں اور جو حکومت کے لوگ ہیں وہ اپنے انداز میں. تو ویورز، مسٹر بین، ہمارے جو مسٹر بین ہیں ان سے حکومت چل نہیں رہی، اور ایک سری لنکا کے مسٹر بین ہیں جن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ زیادہ ڈیلز نہیں اب ہوں گی،
لہٰذا آپ گھر چلے جائیں. ویورز، ہم نے عمران ریاض کو گھر جاتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے استقبال کیا، ہتھکڑیاں لگائی گئی، لیکن ہتھکڑیاں اتر گئی اور زبان کو روکنے کی کوشش کی گئی، دبانے کی کوشش کی گئی، وہ ہاتھ ٹوٹ گئے اور عمران ریاض اپنے گھر میں اس وقت فیملیز کے ساتھ موجود ہیں. میں نے اس لیے حوالہ دیا مسٹر بین کی اس پوری کہانی کے اندر کہ ایک شخص جو سچ بولتا ہے اور پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. نواز شریف صاحب لوگوں میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا ہوتا نا، مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف جیل میں ہو یا لندن میں ہو وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. تو اگر اتنا ہی دلوں میں رہتے ہیں نواز شریف صاحب، تو آپ عید کی نماز لوگوں میں جا کر کیوں نہیں پڑھتے؟ عید کی نماز جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ لوگوں میں جائیں گے. عمران ریاض گیا لوگوں میں، اسے نماز پڑھی، اور یقیناً اس جیسے جتنے بھی صحافی جو اس وقت حکومت اور کچھ لوگوں کے نشانے کے اوپر ہیں، وہ بے خوف ہو کر لوگوں میں جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایک سنگل ایگزامپل موجود نہیں جہاں پر لوگوں نے بدسلوکی کی ہو. یہ صرف نون لیگ کے لوگوں سے کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ ایک ڈیسائسو ٹائم ہے پوری پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. اگر بر وقت فیصلے نہ کیے گئے اور جلد الیکشن کی طرف نہ گئے تو شاید یہ جماعت پتھر کے زمانے میں چلی جائے گی اور انہیں دوبارہ سے اپنے آپ کو کھڑے کرنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا. ویورز، مسلم لیگ نون کے اندر بہت ہی زبردست قسم کے تحفظات ہیں. میری لندن میں بڑے سینئر لوگوں سے یہاں پر بات ہوئی اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جس مقصد کے لیے شہباز اسپیڈ کو حکومت میں لایا گیا، یعنی بڑے بھائی کی اجازت سے وہ گئے، وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکے. اور مریم بی بی جو ہے، مریم صفدر صاحبہ، وہ ناراض نظر آتی ہیں اپنے خاندان کے لوگوں سے کیونکہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے. کیا ملا اس خاندان کو، یعنی نون لیگ کو کیا ملا؟ کیسز ختم نہیں ہو سکے، اور کیسز جس نے باہر جانا تھا مریم نواز وہ باہر نہیں جا سکی. اب جب نواز شریف نے مریم نواز کو میدان میں اتارا تو لوگوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. خالی جلسے، خالی کیمپینز، خالی کارنر میٹنگز کی جا رہی ہیں، اور لوگ صرف اور صرف انتظار میں ہیں کہ کس دن 17 تاریخ آئے اور وہ پنجاب کے اندر ایک تبدیلی دیکھیں اور اپنا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کے پارٹی کو دیں تاکہ تبدیلی آئے اور وہی حکومت جو پنجاب کے اندر اسے چھین لی گئی تھی دوبارہ حاصل کی جا سکے. ویورز، مریم نواز سے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اور بڑی سنجیدہ ایک ڈیبیٹ ہوئی، میٹنگ ہوئی کہ مریم نواز حلقے کی سیاست، یعنی کراؤڈ پولر، جی بہت کیا کرتی ہیں جی، کراؤڈ پولر ہیں. کراؤڈ پولر کانسٹیٹوئنسیز کے اندر یہ نہیں ہوتا. حلقے کے اندر جب آپ نے کمپین رن کرنی ہے، وہاں پر کراؤڈ پولر کچھ نہیں کرتا، وہاں پر ووٹر کام کو دیکھتا ہے. اور کام آپ کے پاس کیا ہے؟ 3 مہینے کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. حکومت کو گرانا، اپنے لوگوں کو لانا، یہ ایک طریقہ کار تھا، ایک واردات تھی جو ڈالی گئی اور آپ حکومت میں آگئے. قوم اور یہ کانسٹیٹوئنسیز جہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے بہت ہی باریک بینی سے پورے پروسیس کو دیکھ رہی ہیں. بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینلز کے سرویز آ رہے ہیں ویورز، اور یہ سرویز یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک بڑے مارجن سے ان حلقوں میں جیتے گی کیونکہ لوگوں کے سامنے مہنگائی ہے، غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس مہنگائی کو کیسے کم کرنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کنورٹ ہو جائے گی. وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو پسند نہیں کرتے لیکن اس حکومت سے نالا ہیں اور مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں، وہ کیا ہوگا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی ضد میں آ کر ووٹ ڈالیں گے اور ان کے ووٹ میں اضافہ ہوگا. اب 2 لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا گیا، میں تو یہی کہوں گا. اور کمپین چل نہیں رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یا صادق صاحب کو کہ آپ ایسا کریں کہ آپ استعفیٰ دیں، اور ساتھ ساتھ سعد رفیق کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دیا. اور پھر اب اس استعفے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں کمپین چلائیں گے. اور کمپین کہاں پہ چلے گی؟ 17 جولائی کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے 20 سیٹوں کی پنجاب کے اندر، اسے باقاعدہ مانیٹر کیا جائے گا. اور پھر اس حوالے سے مریم اورنگزیب کا بھی بیان سامنے آیا تاکہ ان کا خیال ہے کہ لوگوں میں غلط فہمی نہ پھیلے اور ان کو گائیڈ کیا جا سکے. وہ یہ کہتی ہیں کہ الیکشن مہم کے لیے، اور پھر الیکشن کمیشن کے رولز یہ کہتے ہیں
کہ کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ کمپین میں حصہ نہیں لے سکتا. تو دیکھیں مقابلے میں لے کر کس کو آئے. مریم سے چیزیں سنبھل نہیں رہی تھی. عمران خان کے مقابلے میں مریم کو اتارا گیا, کمپین کنٹرول نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کچھ اور لوگوں کو اتارنا ہوگا جو مریم کے ساتھ ساتھ چلیں اور جو پنجاب کی سیاست کو سمجھتے ہیں اور پنجاب کو کیسے لے کر چلنا ہے. ایاز صادق صاحب اختلافات اپنی جگہ, لیکن ان کی اپنے حلقے کے اندر اور باقی جو سیاست ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. وہ جانتے ہیں لوگوں کو اور اپنے پرانے تعلقات کو استعمال کر کے شاید کوئی کرشمہ کرنے کی کوشش کریں. اور یہی حال دوسری طرف جو ہے وہ سلمان رفیق صاحب کا ہے. خواجہ سلمان رفیق جو سعد رفیق کے چھوٹے بھائی ہیں, وہ بھی یہ کردار جو ہے وہ اپنا شاید دیکھتے ہیں کہ نبھا سکتے ہیں یا نہیں. تو پھر یہ اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے. آخر میں آپ کو بات بتاؤں کہ عمران ریاض کو رہا کر دیا گیا, بہت بہت مبارک ہو. میری کل سے کوشش میں تھا, میں نے میسیج بھی پھینکے, بات ہوگی تو ضرور آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے. انہوں نے کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کیا جس میں معید پیرزادہ ہیں, طارق متین کراچی سے ہیں, صدیق جان ہیں, امیر عباس صاحب ہیں. امیر عباس سے جسٹ لائک مائی ینگر بردر. ضمانت طالب علمی سے میں امیر کو جانتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کا انہوں نے حوالہ دیا, ان کا شکریہ ادا کیا. عارف حمید بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کیا. ہر کسی نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے انہیں باہر نکالنے میں. اور میری صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ وقت کسی دوسرے صحافی پر بھی آئے تو امید کرتے ہیں کہ اسی طرح تمام صحافی اس صحافی کا ضرور جو ہے وہ ساتھ دیں گے. سمیع ابراہیم صاحب پر بھی حملہ ہوا ہے جی, اور کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور یہ ادھر سے عمران ریاض کو باہر نکالا اور دوسری طرف حملہ ہو جاتا ہے. اب یہ اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. جو خواجہ سرا جس کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ ایک CCTV فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا پر شیئر کی گئی ہے جس میں تکرار ہوتی ہے اور پھر وہ سمیع ابراہیم بھاگتے ہوئے بول کے آفس میں چلے جاتے ہیں. اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, لیکن پرائم منسٹر پاکستان کے عمران خان صاحب جو سابق اب عادت سی ہو گئی ہے پرائم منسٹر کہنے کی, انہوں نے اوبویسلی اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ انویسٹیگیشن بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ہمیں صرف محتاط رہنے کی ضرورت ہے چونکہ اس طرح کے واقعات اب پاکستان میں بھی ہوں گے, مزید ہوں گے, اور دنیا کے مختلف حصوں میں بھی یہ واقعات ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, صرف احتیاط جو ہے وہ کی جائے. اور اگر صحافی یا کوئی ایسے دوست جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو ضرور اسے رپورٹ کریں, اور اپنے لیفٹ رائٹ جہاں جہاں بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی آواز موجود ہے ان کے ساتھ اسے شیئر کریں. اگر کوئی آپ کو ہراساں کرتا ہے یا پھر اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے آپ کے ساتھ پیش آتا ہے, ڈزنٹ میٹر کہ آپ چھوٹے صحافی ہیں, بڑے صحافی ہیں, چھوٹے ورکر ہیں, بڑے ورکر ہیں, اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو ضرور اسے رپورٹ کریں. آپ ہمیں بتائیں یا اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بتائیں تاکہ ایک آواز بن کر ان ہاتھوں کو بھی روکا جا سکے اور ان کرداروں کو بھی ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.